तौबा बख्शिश का महीना मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान है अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फर्स्ट टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ है अज़हर लियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमेशा हम रोज़ाना एक बहुत ही ख़ास मौजू के साथ हाजिर होते हैं क्योंकि फर्स्ट टीवी की नाज़रीन हमेशा से यही कोशिश रही है कि उन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस किया जाए जिनको हमें अपने ज़िंदगी में जिनके बारे में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अमलन उनको अपनाने की भी हमें ज़रूरत है ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बना सकें। अभी सब आपसे गुजारिश है कि आज के मौजू से आगाह करें हमें और हमारे नाज़रीन को। जी, हम हमेशा अपने मौजू पे बाकायदा रिसर्च करके हम मौजूआत चुनते हैं और रोज़ ये कहते हैं ऐसे मौजूआत हैं जो हमें इनफरादी और मुआशी इज्तिमाई तौर पर हमें अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की तरफ जो है वो ये मौजूआत ले जाएं और ऐसा ही हो रहा है। तो जैसे जब तकवा का मौजू था तो हमने कहा कि रोज़े से मुतालिक जो कुछ बेहतर मौजू, सबसे बेहतर मौजू हो सकता है, सबसे मुतालिक का मौजू वो है। फिर जब हमने बात की तज़किया नफ्स के हवाले से या कुरान के हवाले से तो हमने कहा कि आज का मौजू तो वो है कि माह रमज़ान का तारुफ। बेशक इसी तरह आज का मौजू भी वो है जिसकी हमारे मुआशरे को बेहद ज़रूरत है। सही। आज हमारा मौजू है कि जो हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं उनके दरमियान हम आहंगी कैसे हो है भी और कैसे बेहतर किया जाए। इसके बाद जो आदाब इख्तलाफ हैं, अगर तरजीहात का फ़र्क होता है जो इस्लामी फ़िरक़ों और मकातिब में तो बहुत कम है, 95-96% मसाइल अक़ायद आमाल एक ही है, लेकिन जहाँ तरजीहात का फ़र्क होता है वहाँ सलीक़ा इख्तलाफ क्या है, आदाब इख्तलाफ क्या है, और फिर इस पर भी थोड़ी सी बात होगी कि दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनसे हमारा रवैया कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह जी। और मेहमानों जी, मेहमानों के साथ हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब क़िबला मौजूद हैं और रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं यकीनन और बहुत खूबसूरत अंदाज में मसाइल बयान करते हैं। और जो ये मौजू है इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद का, इस मौजू में तो खुद इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। सुभान अल्लाह। तो बहुत इंशाअल्लाह अच्छी गुफ्तगू होगी। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क के नामवर ख़तीब भी हैं और एक सुलझे हुए रहनुमा भी हैं और इनकी ज़िंदगी भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से और मुआशरे में हम आहंगी के हवाले से काबिल रश्क है। और जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे मुल्क के लीडिंग चैनल्स पर आते हैं और सच टीवी के लिए तो खास लगाव रखते हैं। बिलाशुबा आप भी हमारे मुल्क के एक नामवर आलिम दीन हैं और वाकई तीनों उलमा, डॉक्टर साहब भी तीनों उलमा खुद इस मौजू की एक अमली मिसाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को हम खुशामदीद कहेंगे, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि रोज़ाना हमारे साथ होते हैं तलावत कुरान पाक की शहादत हासिल करने के लिए, कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे और आपसे दरख्वास्त है कि हमारी नशरियात का आगाज़ तलावत से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد جی۔ اب اپنے موضوع کی جانب جی آتے ہیں۔ بالکل بالکل جناب مولانا حیدر علوی صاحب پہلے سوالات یا پہلا راؤنڈ جو میں اب تینوں علماء سے کروں گا وہ یہی ہے کہ کیا جو میں نے اپنے سرنامے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ کم از کم اسلامی مکاتب فکر کی تعلیم جو ہم جانتے ہیں اس میں 95, 96, 97% تعلیمات ایک ہی ہیں، تو آپ تینوں علماء کرام مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، اور پھر میں چاہوں گا اس کے آپ دلائل بھی دیجئے۔ مجھے کسی نے، میں یہ کہہ رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو فرقوں میں بہت اختلاف نظر آتا ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے کوئی اسلامی مکاتب فکر بتا دیں کہ جو فجر کی 3 رکعت پڑھتے ہوں، صحیح جو شعبان کے بعد جو چاند نکلتا ہے بالکل۔ اس کو دیکھ کر روزہ نہ رکھتے ہوں، جو 8, 9, 10 ذی الحجہ کے علاوہ جو ہے حج کرتے ہوں، جن کا زکوٰۃ کا کانسیپٹ جی، الگ ہو، بالکل۔ کوئی ایسا ایک مجھے وہ، یا سب سے بڑھ کے قرآن پاک پر سب کا مکمل ایمان نہ ہو کہ یہ اس کی بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک یہ وہی ہے، تو اس طرح کے دلائل ہمارے پاس بے شمار ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے جی جواب شکوہ میں فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی نقصان بھی واہ ایک، واہ، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، واہ سبحان حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہیں فرقے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور میں نے غالباً 8ویں کلاس میں ایک طرح مصرع مجھے دیا گیا کہ اس پہ آپ کچھ لکھ دیں۔ مصرع تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، اور ہر کوئی بنا ہے فرقہ پرست،
انجام مسلمان کیا ہوگا. یقیناً فکر و نظر کا اختلاف معاشرے کا حسن ہے، لیکن شریعت اور فطرت کا تقاضا ہے کہ جس طرح قرآن حکیم، جی ہم تو وحدت اسلامی کی بات کر رہے ہیں، اسلام تو وحدت انسانی تک کی بات کرتا ہے. بے شک. مسلمانوں کے اندر تو یہ ہے نا کہ بھی آپ کے یہاں اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے 99% ایشوز میں ہم متفق ہیں. جی. لیکن جب آپ وحدت انسانی کی حیدر بات، علوی صاحب ایک چیز اور ہے جس پہ ہم سب کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ بریک ہمیں لینی ہوتی ہے. بریک کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کی گفتگو یہیں سے متصل کریں گے. جی بالکل. ناظرین، اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے. مرحبا مرحبا پلس ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، ہمارے اگلے معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کہ نعت خواں ہیں قاری محمد مشتاق انور صاحب. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ روزانہ اسلام آباد سینٹر سے نشر ہونے والے افطار ٹرانسمیشن بحریہ فیز 7 وائٹ روز مارکی سے نشر کی جا رہی ہے. پورا رمضان آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں سے رہے گا. جی آپ سب گفتگو. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب گفتگو جاری رکھیں گے. میں نے کہا تھا پہلا سوالات کا راؤنڈ تو یہی کرتے ہیں کہ جتنے مشترکات مکاتب فکر اسلامی میں ہیں باقی کسی مذاہب میں نہیں ہیں، ہر بات پر تقریباً اتفاق ہے، اور جو اختلاف ہے وہ بھی ترجیحات کا. احادیث کو کون سی احادیث کو ترجیح دیجیے اس کا ہے. فرمائیے. دیکھیے اختلاف بھی فروعات میں ہے. جی جی جو اصولیات دین ہیں، ضروریات دین میں، اس میں اتفاق ہے. جی حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جو شخص اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور ہمارے قبلہ کی تعظیم کرتا ہے اس کی تکفیر حرام ہے. مطلب جوڑنے کی چیزیں آپ دیکھیں، اسلام جب آیا تھا تو قبائلی تعصب، زبان لسانی تعصب، آپ ہر طرح کے تعصبات، پانی پلانے، گھوڑا دوڑانے پر جہالت کی انتہا تھی. اسلام نے ان بدوؤں کو جوڑ کر ایک ایسی قوم بنایا کہ جن کو کہا کہ انما المؤمنون کالجسد الواحد، یہ تو ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرے، اور ایسا پھر تھا بھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کی صورت میں، ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے سب مقابل خوارج کی صورت میں، بعد میں آنے والے دور میں کرامتا کی صورت میں، مختلف ایسی فکروں کو ہمارے اندر سے اٹھایا گیا کہ جس سے امت مسلمہ کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی نظام ہمیں دیا، جو ایمانی نظام دیا، اگر ہم اس کے تابع زندگی گزاریں تو یقین مانیے ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام لمحہ لمحہ ہمیں جوڑنے کا کام کرتا ہے. ہمیں توڑنے کی جتنی صورتیں دشمن کے پاس ہیں اس سے کئی ہزار گنا ہمارے پاس اللہ نے جو اسلام کی صورت میں اور ہمارے ایمان کی صورت میں ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. اقبال نے کہا تھا اخوت کا یہ مطلب ہے چبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. بے شک بے شک. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب یہی سوال کہ ہم تو خوش قسمت ہیں اور یہ ہمارے آبا و اجداد کی محنتیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، کہ یہ دین ہمارے پاس محفوظ صورت میں پہنچ گیا ہے. اور اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ محفوظ صورت میں پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کے جتنے تمام مکاتب ہیں ان میں اسلام کی جو اصلی تعلیمات اور روح ہے وہ برقرار ہے، موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. امت مسلمہ کا انتہائی اہم موضوع جس پہ آپ نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں
آج جو وطن عزیز کے حالات ہیں، جی۔ جو انارکی پھیلی ہوئی ہے، گزشتہ رات جو گزری وہ تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم بے چین رہی، صحیح ہر بات۔ رات لوگ سوئے نہیں اس حد تک ایک انارکی تھی، کشیدگی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ ایسے۔ پریشان تھے۔ اور اس دن آپ نے وحدت کا موضوع رکھ کے میں سمجھتا ہوں پاکستان پہ احسان کیا، اس پاکستان کی معاملات امید ہے اور جی جو بھی رہے انشاءاللہ خوش بہتر الخلقی ہوں سے گے۔ سارے طے آپ ہو دعا رہے ہیں۔ کرتے رہے، ماہ رمضان کی رات تھی، سحری افطاری دعا کی کہ اللہ انشاءاللہ اس ملک کو استحکام کی طرف لے جائے، امن کی طرف لے جائے، امن کا گہوارہ بنائے۔ جو سوال آپ کا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں جب بھی مشترکہ اجلاسات ہمارے ہوتے ہیں اہل سنت اور سب مسالک کے علماء کے، ان میں میری گفتگو کا بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ ہم میں 95% جی۔ مشترکات ہیں، جی۔ 5% ہمارے اندر فقہی اختلافات ہیں۔ دیکھیں عقیدے کے مسئلے پہ میں یہاں بالکل واضح کہوں گا جی کہ جتنے مسالک ہیں آپ سب کا عقیدہ دیکھ لیں، ہاں ہستی خدا پہ سب جی۔ مشترک ہے ایسے کہ اللہ موجود ہے، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالکل اچھا، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس پہ قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اور ان کی عصمت پہ سب کا اتفاق ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی ختم نبوت پہ جی۔ سب کا اتفاق ہے، قطعاً کوئی اختلاف کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی نازل کردہ 4 کتابیں ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ قرآن مجید ہر قسم کی تعریف سے، کمی بیشی سے پاک ہے، یہی جو بین الدفتین موجود ہے یہی قرآن ہے، جی اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی پروپیگنڈے کرے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ بنیادی طور پر اگر تمام مسالک کی تعلیمات کی طرف جائے تو کوئی اختلاف نہیں کہ یہی قرآن ہے جو اس وقت امت کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت ہے، میرے خیال میں اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ صحابہ کرام کا احترام ہے، کون ہوگا وہ جو حضور کے ساتھیوں کی توہین کرے گا، یہ میں سمجھتا ہوں ان کے احترام پہ سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قیامت اور روز جزا اور روز حساب و کتاب پہ ہم سب کا اتفاق ہے۔ قبلہ ہم سب کا ایک ہے، جہاں بھی کوئی مسلمان بستا ہے، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ حج پہ جاتے ہیں ہم سب اکٹھے وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، وہی بات جماعت ہوتی ہے۔ کسی ایک مسلک کا امام ہوتا ہے، باقی سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ خوبصورت مظاہرہ ہے۔ خرابی کہاں آ رہی ہے؟ خرابی وہاں آ رہی ہے جہاں اس اتحاد کو دیکھ کے، اس امت کے اتحاد کو دیکھ کے آپ بعض عناصر جو عالمی شیطانی قوتوں کے اعلی کار ہیں اور تکفیر کی مدد اور فرقہ واریت پھیلانے کے حوالے سے ایک بہت بڑی عالمی سازش جو امت کو کمزور کرنے کے لیے ہے، ان کے اعلی کار بن کے مسلکوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے، اختلافات پیدا کر کے، توہین اور تکفیر کا سلسلہ چلا کے امت کو لڑانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں خرابی یہاں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت امت الحمدللہ بیدار ہو چکی ہے، لوگ بیدار ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد و وحدت آپ کے کیا فوائد ہیں اور اختلاف اور فرقہ واریت کے کیا نقصانات ہیں۔ واہ واہ۔ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب سوال کرتے ہوئے میں کچھ دلائل بھی دے رہا ہوں اور آپ علماء کے دلائل ہم سن بھی رہے ہیں۔ میں نے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل جس کے جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب ممبر رہے، اس کی طرف سے چھاپی گئی ایک کتاب پڑھی جس کا عنوان یہ تھا کہ پاکستان میں بسنے والے مختلف مکاتب فکر کے عقائد۔ ہر مکتب فکر کا عقیدہ اس مکتب فکر کے جید عالم سے لکھوایا گیا ہے۔ وہ کتاب موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی مل سکتی ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ اور اس کو میں نے دیکھا، پورا تو نہیں پڑھ پایا لیکن چیدہ میں نے دیکھا۔ بنیادی عقائد میں تمام مسلمان فرقوں کی تعلیمات وہی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی واقعی ایک بڑی کاوش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سچ ٹی وی کو کہ آپ ہمیشہ اتحاد کے لیے اپنی کاوشیں بڑھاتے رہتے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ساتھ بٹھانا اور پھر ان کی گفتگو کو اس انداز سے کبھی کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور ہماری پوری جو مینجمنٹ ہے اور ان کی اپروچ ہی یہ ہے اور قابل تحسین بات ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات بھی اتحاد کی ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو ہمارے بر صغیر میں مسالک ہیں ان میں اتحاد
یہ تو بہت اہم ہے، لیکن قرآن عزیز نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ وحدت انسانیت کی طرف ہے، وحدت ادیان کی طرف ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات وحدت ادیان کے حوالے سے بھی ہے، وحدت دین کے حوالے سے بھی ہے، آپ کی گفتگو کو یہیں انشاءاللہ متصل بالکل ناظرین، اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، اپنے معزز مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی صاحب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بہت ہی اہم موضوع جی ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، بلکہ میں تو کہوں گا پوری دنیا کی اسٹیبلٹی کے لیے، کہ اسلام کے جو اپنے مکاتب ہیں ان میں تو زیادہ تر چیزیں ایک ہی ہیں۔ بالکل اسلام آگے بڑھ کے وحدت ادیان کی بات کرتا ہے، وحدت انسانی کی بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں فرما رہے تھے۔ قبلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے ادیان میں جو مشترکات ہیں، دین ان کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پہ۔ اب اہل کتاب کے ساتھ ہمارا مشترک عقیدہ کیا ہے؟ وہ تو توحید کا عقیدہ ہے۔ جہاں کہیں تثلیث کا مسئلہ پیدا ہو گیا وہاں ہم ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ توحید بنیادی چیز ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی عبادت ہم کرتے کیوں ہیں قبلہ؟ جس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے میرا رب محتاج عبادت نہیں ہے، وہ لائق عبادت ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر وہ عبادت کا محتاج ہوتا تو پھر وہ معبود نہ قرار پاتا، وہ معبود برحق اس لیے ہے تو وہ لائق عبادت ہے۔ اگر میری جبین کہیں جھکے تو سوائے اس کی بارگاہ کے کہیں اور نہیں جھکنی چاہیے، کیونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ لہذا ساری دنیا کو میرے رب نے قرآن کی ابتدا میں یہ پیغام دیا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، لہذا ہر ایک کا معبود بھی اسے ہونا چاہیے۔ تو ابتدا جو ہے وہ توحید سے ہوتی ہے، جس طرح قبلہ نے بیان فرما دیا، حیدر علوی صاحب نے بیان فرمایا۔ دیکھیے توحید میں ہم اگر اپنے مسالک کی بر صغیر میں بات کریں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ بنیادی کیا ہے کہ نص میں اختلاف نہیں ہوتا، فہم نص میں اختلاف ہوتا ہے، نص کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، وجوہ ترجیح میں اختلاف ہوتا ہے، وگرنہ دلائل سارے آئمہ کے وہی ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث سے استنباط کیا جاتا ہے، پھر اس پہ اپنی رائے دی جاتی ہے اور اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جب انسان میں تقوی پیدا ہوگا۔ اگر آپ متقی نہیں ہیں تو پھر اتحاد کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن عزیز نے وعدے کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو۔ قبلہ عبدی صاحب جس دن ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا نا تو اتحاد اپنے آپ ہی پیدا ہو جائے گا۔ جہاں ڈر ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، وہاں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتحاد تب پیدا ہوگا جب انسان کے اندر تقوی ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں تقوی اور اتحاد کو جوڑتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ تقوی اور اتحاد دونوں آیات کو ملا کے میرے رب نے بیان فرمایا، اور تقوی کے لیے تقریباً قرآن عزیز میں 80 سے زائد ایسی آیات ہیں جس میں اللہ نے تقوی پہ ابھارا ہے، لیکن یہ وہ واحد آیت ہے جس میں میرے رب نے حق کا تقات ہی کے الفاظ بول کے یہ کہا کہ تقوی کا حق ادا کرو، اور حق تب ادا ہوگا جب انسان اتحاد کی لڑی میں پرو دیا جائے گا، تفریقہ بازی سے، فرقہ پرستی سے، فرقہ واریت سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اور اس آیت مبارکہ میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ذرا یاد کرو نا، پہلے جب تم متحد نہیں تھے، تم لڑتے تھے، منتشر تھے، تمہارے اندر اختلاف تھا، تو تمہاری حالت ایسے
ایسے ہو گئی تھی جیسے کوئی انسان آگ کے گڑھے میں گرنے لگتا ہے. میں نے اپنا رسول عطا فرما کر تمہیں آگ کے گڑھے سے بچا لیا ہے, کیونکہ رسول اکرم کا آنا یہ اتحاد کی علامت ہے. میں درد کے ساتھ, دکھ کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہوں گا, جو نبی آئے تھے امت کو اتحاد کی لڑی میں پرونے کے لیے, ہم نے اسی نبی کی سنتوں کو تقسیم کر کے آپس میں انتشار کو پھیلا دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہی ضروری ہے, یہ کام کرنا ہی ضروری ہے. اگر ہم اتحاد کو اس زاویے سے سمجھیں, صرف نماز میں کہ ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں قیام میں, اگر صرف یہ سمجھا جائے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں, ناف پہ باندھنے ہیں, یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے, اللہ کے رسول نے ہر طرح سے نماز ادا کر کے ہمارے سامنے ساری سنتوں کو جاری فرمایا ہے. تو اللہ کے رسول کی کسی سنت پہ میں عمل کرتا ہوں, کسی پہ حضرت عمل کرتے ہیں, کسی پہ آپ عمل کرتے ہیں, تو اللہ کی رضا یہ ہے کہ صبح قیامت تک ہر لمحہ میرے رسول کی ہر سنت پہ عمل ہوتا رہے. تو اللہ کے رسول کی آمد کا مقصد یہ تھا وحدت انسانیت بھی ہو جائے اور وحدت اسلام بھی پیدا ہو جائے, مسلمانوں میں مسالک میں بھی مذاہب میں بھی اختلاف ختم ہو جائے. اور اس آیت کی اگلی جز میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو تفریقے میں پڑھتے ہیں, اختلاف میں پڑھتے ہیں. اگر اختلاف کو عادت بنا لو گے تو عذاب عظیم تمہارا انتظار کر رہا ہے. إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. ارشاد فرمایا یہ ساری امت واحدہ ہے, ہر ایک میری ہی تو عبادت کرتا ہے, مجھے ہی تو سجدہ کرتا ہے, ہر ایک کا معبود میں ہوں. لہذا امت کو ایک لڑی میں رہنا چاہیے. یہ تب بھی ممکن ہوگا جب رمضان کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب ہو جائے اور تقوی کی برکت سے پھر اتحاد نصیب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن پاک, تقوی اور پھر رسول پاک کی سنت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم مد نظر رکھیں تو کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں. اور رسول پاک کی سنت سے اب میرا خیال ہے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے. جی قاری صاحب بسم اللہ کیجیے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. انور صاحب جو اسکالر بھی ہیں, اسلامی اسکالر بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ کیجیے. اور تیری نسبت
सके दुनिया होता मैं अगर तेरा न होता सके दुनिया होता निस्बत तो बनी आदम रा बरतज आलम आदम सोचे आली न कभी मैं अगर तेरा न होता सके दुनिया होता और काश से आँख तेरे शहर के तिनके चुनती काश ये सखावत का मोहब्बत का महीना ये है दुआ के हर सो अमनो मार है हर मोमिन मसलक से हमारे जी वेलकम बैक नाज़रीन, फर्स्ट टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे मौजूद मेहमानों से बहुत ही खूबसूरत मौजू के ऊपर खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी और यकीनन नाज़रीन चूँकि रहमतों वाला, बरकतों वाला और मग़फ़िरत वाला महीना है, तो यकीनन नाज़रीन इस महीने की रहमतों को, बरकतों को और फजीलतों को हम सब ने मिलकर समेटना है। जी आप जी जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब से सवाल करते हैं। जनाब मौलाना, अभी मौलाना डॉक्टर सैयद हामिद फारूक साहब बुखारी ने ये बात की कि इस्लाम तो वहदत अदियान की बात करता है और बहुत खूब है, इस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जो हम पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं और हम सब जानते हैं कि बहुत बाज़ औक़ात आपस में इस तरह की बातें हो जाती हैं और हमारे टीवी चैनल्स भी बाज़ औक़ात कर देते हैं और तकारीर वगैरह में तो कि जिससे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता है। तो मैं चाहता हूं कि ज़रा इस पर गुफ्तगू हो जाए ज़रूर कि वाक़ईन जितने हमारे मकातिब फ़िक्र हैं उनके अक़ायद हों और फिर फ़िक्र में भी बहुत इत्तफ़ाक़ है, बहुत मुश्तरकात हैं। अब सबसे बड़ा मुझे ये जामे अज़हर का फतवा जो दौरे हाजिर में आया वो याद आ रहा है कि आप किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी फ़िक्र पर अमल कर सकते हैं। यानी जो 5 फ़िक्र मुसल्लमा है, जाफरी है, हम्बली है, मालिकी है, हनफी है, तो इनमें से किसी पे अमल कर लें आप। ये जामे अज़हर ने आज के दौर में फतवा दिया, यानी आज के दौर से मुराद दौरे हाजिर में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तमाम नाज़रीन को ये बावर कराएं कि तमाम इस्लामी मकातिब फ़िक्र के अक़ायद, फ़िक्र के भी असूल ये एक हैं और हमें इन फ़िक़ही तरजीहात की वजह से एक दूसरे से दस्तो गिरेबान नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इख्तलाफ उम्मती रहमा, कि मेरी उम्मत का इख्तलाफ बाइस रहमत है। अगर वो ज़रूरियात दीन और उसूलियात दीन में ना हो और फ़ुरुआत के अंदर हो, फ़िक़ही इख्तलाफ हो, तरजीहात का इख्तलाफ हो, इसे रहमत कहा गया। अब एक ही कलर के बागीचे में सारे फूल लगे हों, उसमें तनव्वुर ना हो, कलर मुख्तलिफ ना हो, तो उस बागीचे को कोई कितनी देर देखेगा। इसी तरह जो हमारे इंसानों के रंग हैं, इसी तरह जो लहजों के अंदर फ़र्क है, ये अल्लाह ताला ने कायनात सारी को
اگر ہر وقت ہی سورج رہتا اور چاند نہ آتا تب بھی ہمیں یہ کائنات بڑی عجیب سی نظر آتی ہے. تو یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، یہ جو موسموں کا اختلاف ہے، یہ جو رنگوں کا اختلاف، یہ حسن ہے معاشرے کا. اسی طرح جو فکری اور توجیہاتی اختلافات امت میں موجود ہیں، یہ بھی معاشرے کا حسن ہے. یہاں تو دو فقہیں اگر ایگزسٹ کرتی ہیں یا ایک غیر مقلد بھی یہاں موجود ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہاں فقہیں موجود نہیں ہیں. لیکن دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں باقاعدہ 5 فقہیں ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہیں. اب وہاں انہیں نئی چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ اگر مالکی ہے تو یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے تو یہ تو وہ سارے ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں. کوئی پھر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہی ہے جیسے مالکی ہیں اور جعفری ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی، لیکن نماز تو ایک ہی ہے نا. فرقہ کی توجیہات یا فکری اختلاف ہونا اور ہے، اور فرقہ پرستی کرنا، پرستش کرنا فرقے کی یہ اور ہے. میرے استاد مفسر قرآن ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرقہ پرست کبھی حق پرست نہیں ہو سکتا. حق پرستی اور ہے، فرقہ پرستی اور ہے. اور آپ فرماتے تھے کہ اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنا چھوڑے نہیں اور دوسرے کو چھیڑے نہیں. اگر یہ قانون یہاں اپنا لیا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ بس ہر روز یہ آگ لگانی ہے. اور پھر پبلک کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ بھائی آپ کسی بھی عالم دین کی بات سننے کے بعد سنی سنائی پہ اعتبار کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ آئے. اور یہ میں آج پیغام دوں گا کہ یہ یقین رکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی مسلمان اللہ کا انکار نہیں کرتا، کوئی مسلمان رسول اللہ کا انکار نہیں کرتا، کوئی مسلمان قرآن حکیم کا انکار نہیں کرتا. اس لیے اگر کسی نے کہہ دیا اور بس آپ نعرے لگاتے ہوئے جناب اس پہ چڑھ دوڑیں گے تو یہ ایک معاشرہ جنگل کا سا ماحول بنے گا. انسانی معاشرہ یہ ہے کہ ایک رومی آ رہا ہے تو حضور کی رحمت اللہ عالمین کے سائے میں، ادھر سے فارس سے فارسی آ رہا ہے وہ بھی رحمت اللہ عالمین کے سائے میں، کوئی عراقی آ رہا ہے تو ہر رنگ، ہر نسل، ہر برادری رحمت اللہ عالمین کے پرچم کے سائے تلے، اور انہیں سکون مل رہا ہے. وہ وحدت کے اس پرچم تلے یوں مجتمع ہوئے کہ پوری دنیا میں سپر پاور بن کر علم اسلام بلند ہوا اور سر بلند ہوا. اور جب سے ہم نے ان معمولی ترجیحات پر باہم دست و گریبان ہوتے چلے گئے، اب عالم یہ ہے کہ ہماری ہوا بھی اکھڑ چکی ہے اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون پانی سے ارزاں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں عظمت رفتہ بحال ہو، پرچم اسلام سر بلند ہو، تو ہمیں غیروں کی بجائے سب سے پہلے اپنوں کے لیے باہیں کھولنی پڑیں گی. ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں اور ایک دوسرے کو قبول کرنا شروع کریں. بہت خوبصورت گفتگو. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، اب ایک پہلو اور بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے کہا مشترکات بہت زیادہ ہیں، ان کی جب ہم عقائد کی بات کریں یا اصول فقہ کی بات کریں، آگے تفصیلات میں جا کے کہیں ترجیحات کا فرق آتا ہے. بہت سارے علماء تو یہ اختلاف کا لفظ کہنے بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو فقہی ترجیحات کہا کریں یا ترجیحات کہا کریں، اختلاف کی بات نہیں ہے. تو جہاں پر وہ ہو اور اس کو بیان کر دیا جائے، مثلا جیسے ہمیں معروف ہے کہ ہمارے یہاں اہل سنت 10 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں، اہل تشیع فقہ جعفری 10 منٹ بعد کھولتے ہیں. وہ ایک فقہ کا اور شرعی غروب آفتاب یا شرعی جو وقت مغرب ہے اس کا ایک ترجیح ہے. تو اس کو بیان کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب دوسرے شخص یا دوسری فقہ کی بات ہے، وہ ایک ترجیح لے رہے ہیں، ہم دوسری ترجیح لے رہے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. کم از کم سلیقہ اختلاف ہم میں ضرور ہونا چاہیے قوم میں ہماری. دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ اختلاف حسن ہوتا ہے، یہ قب نہیں ہوتا. یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی. اختلاف رائے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. اگر ایک ہی رائے، مثلا سب بیٹھے ہیں، ہم سب کی ایک ہی رائے ہو، میں سمجھتا ہوں یہاں جمود فکری آ جاتا ہے. بالکل اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے اختلاف ضروری ہے، لیکن تنازع اور جھگڑا اور شدت اور فرقہ واریت اور افتراق سے بچنا چاہیے. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ تعالیٰ نے اختلاف سے نہیں روکا، تنازع سے روکا ہے، اور اتنی شدت سے روکا ہے. لا تنازعوا نہیں ہے، نہیں یہ تحریمی ہے. آگے بالکل تمہیں تنازع کی اجازت نہیں ہے، آپس میں جھگڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور پڑ جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان ھذی امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اللہ کی مشیت یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں امت واحدہ کے طور پہ دیکھے. جہاں تک دیکھیں ادیان کی جو اختلاف ہے، ان کے اتحاد ہے یا انسانیت کے، وہ بڑا قابل قدر ہے، بہت اچھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی مسلمانی کے دائرے میں رہتے ہوئے امت کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں اختلاف کرنا ہے وہاں اتحاد کی باتیں کرنی، عملی طور پر میں قرآن کے حکم کو عملی طور پر اجاگر کرنے کے لیے یہ اتحاد و وحدت ضروری ہے. جہاں تک اختلاف کا مسئلہ ہے، دیکھیں میں ابھی مثال دوں گا اپنے مسلک کی. شیعہ مسلک میں مراجع ہیں اس وقت، مثلا 10 کے لگ بھگ بڑے مراجع ہیں جناب. کیا ان کے فتاوی میں اختلاف نہیں ہے؟ لیکن ان کا احترام آپس میں دیکھیں، جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں کتنا بڑا احترام ہوتا ہے. تو یہ اختلاف رائے جو ہے وہ تنازع کا سبب نہیں بننی چاہیے. احترام کرنا چاہیے اگلے کا، کہ اس کی رائے ہے اور اسے حق ہے کہ وہ اپنی رائے بیان کرے، ادلہ کے ساتھ بیان کرے، دلائل کے ساتھ بیان کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جو سلیقہ آ گیا نا آپس میں جھگڑنے کا، فرض کریں آبدی صاحب نے ایک بات کہہ دی، ایک میری رائے ہے، اور یہاں ہم الجھ گئے تو یہاں سے تنازع پیدا ہو گیا، یہاں سے شدت پسندی آ گئی، وہاں سے دشمنی پیدا ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ماحول میں میں یہاں واضح طور پر کہوں گا، وہ مذہبی ماحول ہو یا سیاسی ماحول ہو، یہ سیاسی لوگ آتے ہیں لگے رہتے ہیں ہمارے ساتھ جناب کے، یہ علماء میں جناب وہ فرقہ واریت زیادہ ہے. فی الحال میں کہوں گا شرم کی بات ہے جس انداز میں سیاسی فرقہ واریت ہے جو ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس کو کنٹرول کرو. مذہبی فرقہ واریت کو علماء نے اپنے سلیقے سے، اپنے طریقے سے دیکھیں نا. مولانا سمیع الحق صاحب دیوبندی پکے طالبان کے حامی اور خود فخر سے کہتے ہیں کہ میں بابا طالبان ہستم. اور علامہ ساجد نقوی صاحب شیعہ، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اہل سنت. لیکن کیا خوبصورت سلیقہ تھا کہ اکٹھے مل کر چلے. میں سمجھتا ہوں یہ. اور پھر میں مثال بالا تر دوں گا عالمی سطح پہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آج اس وقت آئے. دیکھیں بسا اوقات خوبصورت ایشو، وہ اختلاف بھی تھے، شیعہ سنی اختلاف تھے، لیکن انہوں نے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے خوبصورت سلیقہ نکالا کہ 12 ربیع الاول کو جناب ولادت پیغمبر ہے اہل سنت کے نزدیک، اور شیعہ مورخ جو ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ 17 کو ہے. یہ ایک ہفتہ بنتا ہے. انہوں نے کہا یہ میں پوری دنیا اسلام میں ہفتہ وحدت طور پہ اعلان کرتا ہوں. یعنی ہفتہ وحدت فلسطینی مناتے ہیں، وہ کشمیری مناتے ہیں، وہ پاکستانی، افغانی، پوری دنیا میں ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں وہ سلیقے، وہ طریقے ڈھونڈنے چاہیے جس سے امت کو جوڑا جا سکے اور امت کو انتشار، افتراق اور تنازعات سے بچایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب سے بھی جیسے دونوں علماء نے کہا سلیقہ اختلاف، آداب اختلاف، رائے کے مقابلے میں اپنی رائے دینے کا انداز، اطوار، یہ اگر بہتر ہوں تو کافی بہتری ہو سکتی ہے. اسلوب دعوت قرآن نے سکھایا ہے ہمیں کہ دعوت دینی کیسے ہے. ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ نے کوئی اپنی بات پہنچانی ہے تو پہلے حکمت کے ساتھ پہنچائیے. اگر حکمت سے مسئلہ حل ہو جائے تو پھر دوسرے اسلوب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر پھر بات آگے بڑھانی ہے تو آپ کو اچھی نصیحت کے ساتھ جانا ہے. اور تیسرا درجہ ہے جہاں جا کر آپ کے دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، جسے ہم مجادلہ کہتے ہیں یا مناظرہ کہتے ہیں یا مخاصمہ کہتے ہیں. قرآن عزیز نے 5 علوم بیان کیے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ ارشاد فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں کہ قرآن میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں انہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 علوم ہیں. علوم خمسہ انہیں کہا جاتا ہے، علوم پنجگانہ انہیں کہا جاتا ہے. ان میں ایک علم الاحکام ہے، دوسرا علم المخاصمہ ہے، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت. اس میں ایک علم جسے علم المخاصمہ کہا جاتا ہے. علم المخاصمہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دلائل سے بہتر دلائل کے ساتھ اپنی بات کو آگے پہنچائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مخالف کے وجود کو مٹا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں. کائنات میں ہمیشہ کی جو طاقت ہے اور حکومت ہے وہ میرے خدا کی ہے. اب ابو جہل نے میرے رب کا انکار کیا تو میرے رب نے ابو جہل کو ختم کرنے کے لیے بھی بدر کا مارکہ رکھا ہے اور یزید کو ختم کرنے کے لیے بھی کربلا کا مارکہ رکھا ہے. میرا رب چاہتا تو لمحے میں جس طرح قوم نوح کو برباد کیا ہے مکے والوں کو بھی کر دیتا، قوم لوط کی طرح کر دیتا. لیکن یہ موقع دیا ہے کہ بات اپنی پہنچائیے.
تو میرے رب نے اپنے دشمنوں کو، جو اس کا سب سے بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، اسے بھی قیامت تک کی مہلت میرے رب نے دے دی ہے. اس نے مہلت مانگی، اللہ نے عطا فرما دی. تو مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کا وجود تسلیم کیجئے. آپ کسی کی ذات اور ہستی کو مٹا نہیں سکتے، آپ کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کسی مسلک کو ختم نہیں کر سکتے. اس کا وجود مانتے ہوئے اپنے دلائل دیجئے. جس طرح قرآن عزیز میں مشرکین کے عقائد، منافقین کے عقائد، یہود و نصارہ کے عقائد میرا رب پہلے بیان کرتا ہے، پھر ان کے عقائد کا رد بہتر دلائل کے ساتھ میرا رب فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کون اٹھائے گا قیامت والے دن؟ یہ تو نہیں ہو سکتا بوسیدہ ہڈیوں کو پھر زندہ کیا جائے. میرا رب جواب دیتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، میرا رب کہتا ہے میں تو انگلیوں کے پورے بھی ایسے جوڑوں گا، اگر ایک قبر سے 70 مردے بھی اٹھیں گے تو کسی کی انگلی کا ایک پورا کسی اور کے ساتھ نہیں جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے سلیقہ قرآن نے بھی سکھایا ہے، میرے رب نے بھی سکھایا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کے بعد جب بعد میں پھر مباہلہ ہوا ہے، وہ جو نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، کتنے دن مکالمہ ہوتا رہا اور انہوں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت اجازت دے، ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. میرے رسول نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت عطا فرمائی اور انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کی ہے. تو ہمیں حوصلہ کرنا ہوگا. جہاں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، داڑھی مبارک رکھنی چاہیے، میرے آقا کی سنت ہے کہ کدو شریف کو تناول کرنا چاہیے، وہاں وسعت قلبی رکھنا بھی یہ میرے رسول کی سنت ہے. تو اس حوصلے کے ساتھ جو میرے آقا، اور ایک آیت مبارکہ صرف عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے رب نے بنیادی اصول دے دیا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کسی اور مسلک کو، فرقے کو، مذہب کو گالیاں نہ دو، بے شک وہ جھوٹے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو جہالت میں برا بھلا کہنے لگے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے فرقے پہ قائم رہے محبت کے ساتھ اور دوسروں کو بھی آگے بڑھائے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور واضح قرآن سے باتیں. میرا خیال اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. وقفے پہ جانا ہے لیکن وقفے سے قبل آپ ایک خوبصورت سا کلام پیش کرتے ہیں. جی قاری محمد مشتاق سے بسم اللہ کیجیے. حقیقت وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باب کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد
मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। वेलकम बैक नाज़रीन, फर्स्ट टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, अपने मेहमानों से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इस सिलसिले को हम मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से रोज़ाना नाज़रीन हम आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज शेयर करते हैं, आज का मैसेज नाज़रीन ऑल पर की जानिब से है, तो वो जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हम मेहमानों की तरफ आएंगे और अपने मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, ऑल पर के हवाले से आपको बताते चले तो ऑल पर क्रीम 100% जो है वो डेयरी क्रीम है। उसके बारे में आपको मजीद भी बताते चले कि ये गाढ़ी और क्रीमी है और इससे आप मज़ेदार जो मीठी डिशेस हैं वो आप बना सकते हैं, यानी स्वीट डिशेस के साथ साथ इसको आप चिकन कढ़ाई में भी और चिकन हांडी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रमज़ान के अंदर आप डिफरेंट जो जिस तरह स्वीट डिश की मैंने बात की, फ्रूट चाट में आप इसकी जो क्रीम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन नाज़रीन, जब आप ऑल पर का 100% खालिस दूध जो है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, डेयरी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन नाज़रीन आपकी जो स्वीट डिशेस होंगी, जो आपकी चिकन कढ़ाई या चिकन हांडी की हम बात करें, उसमें प्योर जायका होगा, खालिस होगा और आपके जो रमज़ान के सहर और इफ्तार के जो आपका टाइम है वो यकीनन बहुत खूबसूरत मज़ेदार गुजरेगा। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा ऑल पर दूध और ऑल पर डेयरी क्रीम को। अब बढ़ते हैं नाज़रीन, मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि दोबारा से अपने मौजू की जानिब बढ़ा जाए, गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी मौलाना आरिफ हुसैन वैदी साहब, और हमारे अगले मौजूद मेहमान मौलाना हैदर अलवी साहब और हमारे नातख़्वां कारी मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब। आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी आबिद साहब। जी, मौजू आज का ऐसा जो हमारे वक्त की ज़रूरत जी कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में ख़ास तौर पर इस्लाम के मकातब फ़िक्र में और जो पाकिस्तान में बसते हैं, बुनियादी जो अक़ायद हैं, बुनियादी फ़िक़ही मसाइल हैं और बुनियादी अमूर हैं वो एक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत आगे तफसीलात में कहीं जाकर तरजीहात का फ़र्क मिलता है। और हमारे उलमा इकराम बहुत खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं कि इस तरजीह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुनियादी चीज़ें एक हैं और सब मुसलमान आपस में एक, जैसे कुरानी हुक्म है कि बग़ैर तफरके के एक होकर रहें। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, जो बुनियादी मैसेज है इस्लाम का वो है ही इत्तफाक व इत्तिहाद। इसके बाद जब हम आप उलमाए कराम से सुनते हैं और जैसे कि आज हमारे तीनों उलमाए कराम के दरमियान कंसेंसस है कि 95, 96, 97% जो हम बार बार कह रहे हैं कि चीज़ें एक ही हैं, तो क्या वजह है कि फिर इत्तफाक व इत्तिहाद के लिए, यानी अब मैं ज़रा दूसरा रुख पेश करना चाह रहा हूँ, ये काफ़ी तगोदौ करनी पड़ती है और कोई फिरका परस्त ज़रा सी बात कर देता है और एकदम आग सी लग जाती है, जबकि बुनियादी सारी बातें एक हैं। तो नेचुरल तो ये है कि वो शख्स अगर किसी ने कोई ऐसी बात की तो उसके बारे में मुआशरे को सख्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता है कि वक्ती तौर पर गोल में कराम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर नाचाकियाँ और इस तरह की चीज़ें पैदा होने की कोशिश होती है। मैं फिर भी नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी मुआशरा बहुत अच्छा मुआशरा है और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सख्ती से निगेट करता है। पिछली 4 दहाइयों से हमने गैरों की जंग का जब से हिस्सा बने तो पाकिस्तान में बहुत सारी त्रासदी वार लड़ी गई और कोशिश की गई कि इस मुल्क को यानी कह लें कि मसलकी बुनियादों पर ऐसा तकसीम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद दूसरी इस्लामी नज़रियाती ममलकत है और पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के लोगों के मजहबी जज्बात बहुत ज़्यादा हैं।
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشرق سے اپنی محبت کی خوشبو آتی تھی. بالکل. تو یہ امت اگر مجتمع ہو جاتی ہے، متفق ہو جاتی ہے، پاکستان میں رہنے والی ساری اکائیاں آپس میں اتحاد کرتی ہیں. جی 20 سروے ہوئے پاکستان میں وحدت کی کون سی بنیاد ہے، تو پتہ چلا سوائے اسلام کے کوئی اور صورت پاکستان میں اتحاد اور وحدت کی نہیں ہے. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا اب تو دور ہے جی. اور اس کے اوپر تو ذرا سی ایک پوسٹ لگا کر آپ بیٹھ جائیں اور پھر دیکھیں لوگ کیسے آپس میں جناب لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ اسلام زندگیاں چھیننے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام حیات بخش مذہب بے ہے. شک، بے شک. یہ زندگیاں بانٹنے آیا تھا. بے شک. ریاست مدینہ کے اندر اس وقت بت پرست بھی موجود تھے، عقیدہ تثلیث والے بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، اللہ کا بیٹا کہنے والے بھی موجود تھے. لیکن اسلام نے آ کر ریاست نے جب ابتداً اپنے بام مل رہنے کا سلیقہ سیکھا اور اصول بنائے تو تمام اکائیوں کو یکجا کر دیا اور کہا کہ ہم ایک ایسا عمرانی معاہدہ کرتے ہیں جس کے تحت ہم سب کے حقوق یکساں ہوں گے، مذہبی آزادی یکساں ہوگی. پاکستان تمام اسلامی ممالک کے اندر واحد ملک ہے جس میں تمام مسالک کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے مسلک اور نظریے کے اور رسومات کے مطابق وہ اپنی مذہب کے اوپر عمل کر سکتا ہے. مذاہب کو بھی آزادی ہے جو یہاں موجود ہیں، لیکن اس آزادی سے مراد مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اور پھر اصل مسئلہ علم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ جہالت کا ہے. ہمارے ہاں اسکول کالجز یونیورسٹی میں بھی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں بھی فرقہ واریت کو پیش نظر رکھا گیا اس نصاب کو بناتے ہوئے. اور ہمارے ہاں مدارس کے اندر بھی بدقسمتی سے آج سے سینکڑوں سال پرانا نصاب پڑھایا جا رہا ہے اور صرف اپنی ہی فقہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر فقہا کا تذکرہ بھی آئے تو ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے یہ سمجھایا جاتا ہے. ان کا احترام کبھی بھی نہیں سمجھایا گیا، جبکہ قرآن کو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ. اگر ہمارے لوگ فقط لفظوں کا انتخاب مناسب شروع کر دیں، رحمت للعالمین آقا سے بڑا سچا کوئی نہیں اور ان کی کسی بات سے کبھی کسی انسان کی دل آزاری نہیں ہوئی. ہم تو کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، بھئی اگر سچ کڑوا ہوتا ہے تو آقا سے بڑا سچا کون ہے؟ لیکن ان کی کڑواہٹ کہاں تھی؟ وہ تو مٹھاس ہی مٹھاس تھی. غیر آتے تھے تو اپنے بن جاتے تھے، اپنوں کو اور زیادہ قرب کی خواہش ہوتی تھی. بعض صحابہ کہتے ہیں حضور کو ایک بار ہم دن میں نہ دیکھ لیتے تو ہم بے چین ہوتے تھے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں 3 دن کی بھوک اور پیاس آقا کو دیکھنے کے بعد مٹ جاتی تھی. حضور کی تربیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا جو وارث رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تمہارے 2 بھائی ہیں، ایک وہ جو دین میں تمہارا بھائی ہے اور دوسرا بھائی کا تعارف کروایا وہ جو بظاہر مذہب میں تو تمہارا بھائی نہیں ہے لیکن پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے، خلقت میں بھی بھائی ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر رہنے والا بھی تمہارا بھائی. تو یعنی آپ دیکھیں تو جیسے قرآن حکیم میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو تکریم دی ہے. جس دن ہم نے اللہ کی ساری مخلوق کے سروں پر خدا کی طرف سے عزت کا تاج محسوس کر لیا تو ہم اللہ کے ہر بندے کی عزت کریں گے، اور جس کے اندر جتنا مخلوق کا احترام ہوگا وہ اتنا ہی خالق کا بھی احترام ہوگا. جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، ابھی جو میں نے سوال کیا ہم نے سلیقہ آداب، سلیقہ اختلاف، آداب اختلاف پر بھی گفتگو کی کہ کس طرح دوسرے شخص کی عزت نفس کو سامنے رکھ کے اختلاف کا سلیقہ ہم میں ہونا چاہیے. اس کے بعد مختلف مکاتب فقہ کے مشترکات پر بھی بات ہوئی. اب ہم پریکٹیکلی میں نے جیسے مولانا حیدر علوی صاحب سے سوال کیا کہ کیسے ہم اگر خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اختلافات کو یا ترجیحات کو پہلے اختلاف بناتے ہیں اور اختلاف کو پھر بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو کیسے ان کو کاؤنٹر ہمیں کرنا چاہیے اور ان سے بھی پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے اور انہیں بھی تلقین کرنی چاہیے کہ باقی معاشرے میں بھی پیار اور بھائی چارے کو فروغ دیں. مطلب بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں کو پہلے تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کون کون سی؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. اب بدقسمتی سے ہم نے کتاب کو بھی چھوڑ دیا ہے اور ہم نے سنت کو بھی چھوڑ دیا ہے. جب تک ہم کتاب و سنت کا تمسک نہیں کریں گے، پھر انہیں مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں، میرے آقا تو آج بھی زندہ ہیں، اور ظاہری حیات مبارکہ میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشاورت کرتے تھے. حتیٰ کہ خواتین سے، ازواج سے مشاورت کرتے تھے. صحابہ اکرام سے مشاورت ہوتی تھی تو اس میں رائے مختلف ہوتی تھی. جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے دیکھیے مشاورت ہوئی. خلیفہ اول کی رائے کیا تھی، باقی اصحاب کی رائے کیا تھی، تو رائے میں اختلاف ہو گیا. اب رائے کا جو اختلاف ہے وہ تو یقیناً حسن ہے، وہ تو زندگی ہے. اور یہاں ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت تم فرقوں میں نہ پڑنا، کیونکہ پہلے بنی اسرائیل تباہ ہو گئے تھے فرقہ پرستی کی وجہ سے. تو وہاں 72 فرقے تھے، یہاں 73 نہ ہو گیا ہے، اور 73 میں سے کوئی ایک ہی فرقہ کامیاب ہوگا. اس کی جو ہم وضاحت کرتے ہیں نا، وہ فرقہ پرستی کی بنیاد بن جاتی ہے. کیا ہم کہتے ہیں دیکھیں رسول اکرم نے کہا 72 ہوں گے تو 72 ہونے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ اپنی انگلیوں کے پوروں پہ 72 گننے شروع کر دیں. پھر بدقسمتی سے، کم علمی سے، جہالت سے، تعصب سے یہ ہوتا ہے کہ جو فرقہ کسی بھی اعتبار سے بن نہیں پاتا، ہم 72 پورے کرنے کے لیے اسے بھی درمیان میں شامل کر لیتے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا 72 تو ہونے نہیں. اس میں تنبیہ ہے، اس میں خبردار کیا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل جن پہ من و سلوہ نازل ہوتا تھا وہ فرقہ پرستی کی وجہ سے تباہ ہو گئے. میں آیا ہوں تاکہ امت میری جمع ہو جائے، ایک نقطہ پہ جمع ہو جائے. اللہ نے مجھے صراط مستقیم بنایا ہے، مجھے حبل اللہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ کی رسی بھی میں ہوں، صراط مستقیم بھی میں ہوں. لہذا تم نے فرقوں میں نہیں پڑھنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. کیونکہ ایک فرقے سے مراد یہ ہے کہ ایک امت کی صورت میں جب تم اٹھو گے تو تم نجات کے ضامن بنو گے. لہذا یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. بعض اوقات میرا آقا کسی چیز سے خبردار فرماتے ہیں، ہم خبردار کو آپ کی صداقت پہ مبنی کر کے وہ مفہوم لے آتے ہیں جو فرقہ پرستی کی بنیاد بن جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اعتدال ہے، وہ توازن ہے. جب تک کردار میں، رویے میں، اخلاق میں، سیرت میں، گفتگو میں جب تک توازن نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنا کے بھیجا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. پہلے تو ہم ایک امت کی صورت میں تو جمع ہو جائیں نا، پھر فرقوں کی بات ہے، پھر مسالک کی بات ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم سب سے بہترین امت ہو. یہ جملہ ہر ایک کو یاد ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، لیکن ہے کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس بنیاد پہ بہترین امت بنے ہیں تو ہمیں توازن قائم کرنا ہوگا. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم اپنے عقیدے میں، مسلک میں، اپنی ترجیح میں غلو پیدا کر لیتے ہیں، اس غلو سے بچنا ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین. اے لوگو غلو فی الدین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، غلو سے بچو. کسی کی بھی عقیدت میں غلو نہیں کرنا چاہیے، انتہا میں نہیں جانا چاہیے. اگلے جملے میں آقا نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. تم میں سے پہلے لوگ بھی غلو فی الدین کی وجہ سے ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے. لہذا غلو فی الدین سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. قرآن عزیز کا مطالعہ کریں، یہ آیت کریمہ پڑھیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پھر ہمیں پتہ چلے کہ اجر رسالت کیا ہے. جب تک ہم اجر رسالت کے ساتھ خود کو وابستہ نہیں کریں گے اس وقت تک امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کی ذات کے بعد، جناب رسول کریم کی ذات کے بعد سب سے بڑی وہ ہستیاں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ امت کا سرمایہ ہے، وہ اہل بیت اطہار کی خوات ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا. یہ میرا آخری جملہ ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو سفینہ نوح ہے اس کی مثال میرے اہل بیت کی طرح ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہوگا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا. لہذا رب رحمان ہمیں اہل بیت کا احترام کرنے کی اور وابستہ ہونے کی توفیق عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت اور مؤثر میسج جناب مولانا کی جانب سے. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ اس گفتگو میں ہم اب وہ بات بھی شامل کر لیں جو کسی حد تک پہلے بھی ذکر ہوا، لیکن بہت واضح کہ جب ریاست مدینہ کی تشکیل دی گئی تو جو غیر مسلم بھی تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے، اور بھی ان دونوں کے علاوہ جو تھے، ان کو ریاست میں شامل کیا گیا، ریاست کا برابر کا شہری قرار دیا گیا، ریاست کے لیے بہت اہم قرار دیا گیا. تو پاکستان میں بسنے والے نہ صرف مسلمان بلکہ جو دوسری اقلیتیں بھی ہیں ان کے لیے بھی ایک امن کا پیغام اور اختلاف کو وہ بھی سلیقے سے سنیں اور ہم بھی سلیقے سے سنیں. فرمائیں.
میرے خیال میں اس وقت گلوبل دنیا ہے، ہمیں اس زمینی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ بے شک حق ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، کلمہ طیبہ کے نام پہ وجود میں آیا، لیکن ہمارے اندر برداشت کا، دوسرے کے احترام کا اگر جذبہ پیدا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس سے اسلام ہی مضبوط ہوگا، امت ہی سربلند ہوگی۔ جو غیر مسلم ہیں، جن کو ہم اقلیتیں کہتے ہیں بسا اوقات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، سنت حسنہ ہے، ان کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ آگے میثاق مدینہ قائم کیا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے، ان کو احترام دیتے، ان کو جو حضور نے ہمیں سکھایا کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ہم پہ دینا لازمی ہے۔ پاکستان میں جتنے غیر مسلم بستے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں ان کی جد و جہد بھی ہمارے ساتھ شامل تھی، وہ بھی ہماری طرح پاکستانی ہیں اور اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا، ان کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا۔ یہ جو شدت کی سوچ ہے، جو انتہا پسندی کی سوچ ہے، جس نے ہمارے معاشرے میں آگ لگائی ہوئی ہے، بلکہ اس حد تک ہے کبھی چرچ میں حملہ ہوتا ہے، کبھی جناب کسی مندر میں حملہ اور دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے، ان کو اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی حق نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام واضح ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، دلائل کے ساتھ انہیں سمجھاؤ، عاقلانہ دلائل کے ساتھ وہ اگر مانتے ہیں، ورنہ تو وہ جیسے کافر ذمی ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ ان کو سب حقوق یہاں حاصل ہے، آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کو احترام دینا ہے۔ اور آج جو دنیا میں صورتحال ہے، اگر پاکستان میں اس طرح ہوگا، میں سمجھتا ہوں جہاں امت کمزور ہوگی، مسلمان کمزور ہوں گے اور مسلمان بدنام ہوں گے، وہاں دنیا میں ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی بدنام۔ آغا صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہو گیا، انشاءاللہ ایسے موضوعات کو ہم نشریات میں جی ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی اب آغا صاحب آپ ان کی اجازت ہوگی تو اس کا مطلب ہے بات ہو سکتی ہے۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کے کتنے جذبے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جیسے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے حقوق کا، ان کے بچوں کا، ان کے جو مسائل مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں اگر ہم پیش ہوں گے، ہم ان کو احترام دیں گے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ یہ ہوا کہ کوئی آدمی جو حضور سے دشمنی رکھتے تھے، وہ حضور کو اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ان کو ہر قسم کا رنج پہنچاتے تھے، لیکن حضور جواب میں کیا کرتے تھے؟ وہ اگر بیمار ہوتے تھے تو ان کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے تھے، وہ اگر ضرورت مند ہوتے تھے تو ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، اور جب حضور یہ کرتے تھے تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ اس اخلاق سے، میرے خیال میں ہمیں اس اخلاق کو مد نظر رکھ کے ہمیں سب طبقات کے ساتھ یہی اخلاق رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کو اس سیرت طیبہ کی طرف لے آئیں جو حضور نے ہمیں دیا اور جو کردار ہمیں دیا ہے۔ پھر میں ایک جملہ عرض کروں گا، اپنی بات میں ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ میں کہہ دوں وہ جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، ایک اس میں ہمارے ہاں جو معتبر روایت ہے وہ ہے عطرتی اہل بیتی، دونوں طرف میں یہ کہتا ہوں دونوں ہیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ سنت ہو یا اہل بیت ہو فرق نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ افسوس یہ ہے، آئیں اپنے آپ کو ملامت کریں، برا بھلا کہیں، اپنے احتساب کریں، کوئی نیک بنائیں اپنے اسلام میں بھی تاکہ وہ اس کو کنٹرول کرے۔ دیکھیں ہم نے اسلام کو خود تقسیم کر لیا ہے، اب ہم دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک یہ رمضان آتا ہے قرآن بکنا شروع ہو جاتا ہے، محرم آتا ہے اہل بیت کا ذکر بکنا معذرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک گروہ آ گیا مسلمانوں میں کہ جناب ہم تو جناب ہیں قرآن کے پیروکار ہیں، ہم قرآن کے ساتھ تمسک رکھتے ہیں، ایک آ گیا کہ ہم تو اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو تقسیم کریں گے قرآن کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، کبھی صحابہ کے نام پہ اور اہل بیت کے نام پہ، میرے خیال میں یہ امت کے لیے سب سے زیادہ بلکہ دونوں کا ہم اس کو کنٹرول کریں، انشاءاللہ امت بھی سربلند ہوگی۔ رسول اللہ نے خود کہا نا کہ میں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، تو دونوں سے تمسک رکھنا ہے۔ یقیناً ناظرین اپنے معزز مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان
नाज़रीन, फर्स्ट टीवी के स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे मौजूद मेहमानों से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी, सिलसिले को हम मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गुफ्तगू की जानिब बढ़ने से पहले कारी साहब आपकी तरफ आते कि एक खूबसूरत सा कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, जिस जा कोई पहुंचा नहीं, देखा वहाँ तलवा तेरा, देखा वहाँ तलवा तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी तेरा सारा पाया नबी तफसीर है कुरान की, वल्लैल मुताहा जबी, वशम्स है चेहरा तेरा, वल्लैल मुताहा जबी, वशम्स है चेहरा तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा। सरकश जो आए हुए, दुश्मन जो माए हुए, मशहूर कुन था किस कदर, या मुस्तफा लहजा तेरा, मशहूर कुन था किस कदर, या मुस्तफा लहजा तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, जिस जा कोई पहुंचा नहीं, देखा वहाँ तलवा तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद मुश्ताक साहब। गुफ्तगू की जानिब वापस बढ़ते हुए जनाब मौलाना हैदर रिजवी साहब, आज जितनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई और आप उलमा कराम ने बताया कि इस्लाम की तालीमात का बुनियादी नुक्ता इत्तिहाद और वहदत है, और न सिर्फ आपस में इत्तिहाद व वहदत बल्कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब के साथ इत्तिहाद व वहदत, बल्कि दुनिया में जो भी मुस्बत जहन और फ़िक्र का है उसको उसके कहने का हक़ हो, लेकिन उसके साथ एक इंसानी सतह पे भी जो आपने भी फरमाया, जैसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने मालिक अश्तर को जो अहदनामा दिया था हुकूमत करने का मिस्र में, जब वो गवर्नर बना के भेजे जा रहे थे कि तुम्हारे दो भाई हैं, एक दीनी भाई हैं, भाई दो तरह के हैं, और एक खिलकत में भाई हैं। तो जिस तरह मुसलमान के एक मुसलमान भाई के हक़ हैं, गैर मुस्लिम भाई का भी हक़ है। जब गैर मुस्लिम भाई का हक़ है तो मुसलमान भाई का हक़ तो है ही है। तो इत्तिहाद में ये बात भी मुज़मिर है कि पूरी इंसानियत के हुकूक का ख्याल रखना है। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इस्लाम हयात बख्श मज़हब है, ज़िंदगियाँ छीनने नहीं आया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी राय या अपने नज़रियात से इख्तलाफ करने वालों को जारहियत के ज़रिए मिटाया होता तो शायद हुजूर के बाद दूसरा कोई शख्स मुसलमान रुए ज़मीन पर होता ही नहीं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस वक्त के बड़े बड़े मुनाफिकों को भी अपने सीने से लगाया कि उनके अंदर शायद कोई तब्दीली आ जाए।
پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں ہیں وہ جارحیت نہیں تھی، ڈیفنس میں لڑی گئی ہیں۔ آج تو یہ ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کریم آقا کے کردار کے زور پر پھیلا ہے، اور اس کردار نے غیروں کو بھی اپنا بنایا۔ اپنے تو اپنے تھے، غیروں نے بھی مانا ہے۔ ہر عیب سے لاریب ہے کردار محمد، اور کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ اب مولا کائنات ایک کافر کے سینے پہ سوار ہیں، اور کافر بھی وہ ہے جو اسلامی ریاست اور مسلمانوں پہ حملہ آور ہیں، لیکن اس نے کبھی حرکت کی اور آپ کی طرف تھوکا، آپ کے اس سینے سے اتر گئے۔ وہ کافر کہتا ہے حضرت میں نے یہ حرکت تو اس لیے کی ہے کہ آپ جلدی میری گردن کاٹیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اعلائے کلمت اللہ کے لیے تیرے سینے پہ سوار تھا، لیکن جب تم نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ مومن رب کے لیے لڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ اسی خانقاہ کا فیضان دسترخوانے امام حسن مدینہ شریف میں لگتا تھا، یہ نہیں پوچھا جاتا تھا تیرے نظریات کیا ہیں، آنے والا جو بھی بھوکا ہے اس کے لیے لنگر بچھا ہوتا تھا۔ آپ امام بارگاہ جو ہے وہ امام حسن مجتبی سے چلتے چلتے آپ ہندوستان کے اندر جتنی بھی خانقاہیں ہیں آپ دیکھ لیجئے، اسلام وہاں سے پھیلتا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے کلمے پڑھے، لیکن کوئی ایک خانقاہ ایسی نہیں تھی، کوئی ایسی درگاہ نہیں تھی جہاں آنے والے سے اس کا مسلک پوچھا جاتا ہو، جہاں آنے والے سے اس کا مذہب پوچھا جاتا ہو، رنگ، نسل، برادری یا علاقے کا ایڈریس پوچھا جاتا ہو۔ بس اللہ کا بندہ ہے سو آیا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضرت لنگر بانٹنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا وہ رستہ جاتا ہے، وہ اندر گیا، بانٹتا رہا۔ سال کے بعد کہتا اب اجازت ہے؟ فرمایا جی آپ جا سکتے ہیں۔ مصاحبین کہتے ہیں حضرت جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ سکھ ہے، 2 قتل کر کے آیا تھا پناہ لینے۔ اس نے جاتے ہوئے یہ بات سن لی، واپس پلٹا، کہا آپ کو پتا تھا کہ میں سکھ بھی ہوں اور 2 بندوں کا قاتل بھی ہوں؟ کہا بالکل مجھے پتا تھا۔ کہا پھر مسلمانوں کا رزق بانٹنے پر میری ڈیوٹی کیوں لگائی، اور جب میں قاتل ہوں تو مجھے پناہ کیوں دی؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا، ہم فقراء کے پاس جو رزق ہے یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ اللہ کی ساری مخلوقات کا یکساں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جب رب تمہیں نہیں مارنا چاہتا تو بہاؤالدین زکریا ملتانی کون ہوتا ہے تجھے مارنے والا؟ اس نے کہا یہ کون سا مذہب ہے؟ کہا یہی اسلام ہے۔ کہا اگر یہ اسلام ہے تو اب میں سکھ نہیں رہنا چاہتا، مجھے کلمہ پڑھائیں اور دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، یہ ابھی جو بات ہوئی تو اگر برے صغیر پاک و ہند کی بات کریں، بہت صحیح فرمایا مولانا حیدر علوی صاحب نے کہ یہاں تو اسلام پھیلا ہی صوفیہ کے ذریعے ہے، عرفا کے ذریعے ہے، تو کیا اگر ان تعلیمات کو مشعل راہ بنایا جائے جو فقراء کی تعلیمات تھیں، صوفیہ کی تھیں، عرفا کی تھیں، داتا گنج بخش ہو گئے، بری امام ہو گئے، شہباز قلندر ہو گئے، معین الدین چشتی اجمیری ہو گئے، تو یہ محبت بانٹنے کا مشن اور اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے محبت کرنے کی، ہر مخلوق خدا سے محبت کرنے کی، ایون جانوروں کا بھی خیال رکھنے کی، وہ ہمارے معاشرے میں اور راسخ ہو سکتی ہیں۔ پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ حیدر علوی صاحب کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، اللہ رب العزت عظیم عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے رب کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سے مانگنے والا بھی داتا بن جاتا ہے، مانگنے والا جو اس کا سائل ہے وہ داتا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ تو لفظی نزاع کا ہے، ہماری لفظوں پہ لڑائیاں ہیں، یہ لفظ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے، مشکل کشا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، شیر خدا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے۔ جب انسان حقیقت سے اتنا دور چلا جاتا ہے پھر لفظوں کی لڑائیاں رہ جاتی ہیں کہ کیا غریب نواز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، غوث اعظم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ جب تک عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوگا، عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان سے لے کر بر صغیر کے کسی مسلک تک ہم آ جائیں، توحید یہ بنیاد ہے۔ اور دیکھیے حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ وارث توحید ہیں، آپ نے توحید کو بچایا ہے اور توحید کو بچا کر آپ نے بنیاد اتحاد کی رکھی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ توحید سے اتحاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر انسان جب خانقاہوں تک آتا ہے، درباروں مزاروں تک پہنچتا ہے تو پھر وہاں اختلافات نہیں ہوتے۔
آج بھی لاہور چلے جائیے حضرت داتا صاحب کے دربار پہ، تو جس طرح حضرت نے اشارہ کیا ہر مذہب کے لوگ وہاں نظر آئیں گے، بڑے صغیر میں ہندو مسلم سکھ یہ تو ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں، اور وہاں اگر اجمیر چلے جائیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پہ، تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ہندوستان کے، چاہے ہندو ہیں وہ بھی آپ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں آ کر مانگتے ہیں۔ کسی ایک بزرگ کی حاضری ہوئی، وہ تشریف لے گئے حضرت کے دربار پہ، اور جب حاضری دے کے باہر نکلے تو وہ کہتے ہیں میں نے گلی میں خواجہ اجمیر کی گلی میں ایک ہندو کو پھرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اسے سوال کیا کہ یہ تو ہمارے خواجہ ہے، یہ تو خواجہ معین الدین چشتی مسلمانوں کے ہیں، تم یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا یہ جو خواجہ ہے نا یہ مسلمان نواز نہیں ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ غریبوں کو نوازتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو نہیں نوازتے، جو بھی غریب ان کے در پہ آئے وہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو اتحاد کا سبق ہمیں ملتا ہے، اتفاق کا سبق ملتا ہے خانقاہوں سے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے جب ہم خانقاہوں کی بات کرتے ہیں، چاہے کسی مسلک کی ہو، کسی فرقے کی ہو، کسی مذہب میں ہو، سب سے بڑی خانقاہ کائنات میں خانقاہ محمدیہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خانقاہ کے سجادہ نشین کا نام حسین بن علی ہے۔ تو جناب امام حسین بن علی نے امت کے اتحاد کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور آپ کی قربانی کے بعد، کربلا کی قربانی کے بعد، حضرت امام زین العابدین نے قصاص کے نام پہ جنگیں نہیں لڑی، آپ نے جتھے نہیں جمع کیے، امت کے اتحاد پہ خاموش رہ کے اپنی زندگی کے 35 برس گزارے ہیں اور اسے برداشت کیا ہے۔ لہذا خانقاہوں سے جو وابستہ ہوگا اسے یقیناً وحدت کا ہی درس جناب مولانا اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ دور حاضر میں اسلام کی ان تعلیمات کی ضرورت ہے جو حقیقی تعلیمات ہیں، اتحاد پر مبنی ہے، وحدت پر مبنی ہے، وحدت انسانی پر مبنی ہے۔ دیکھیں میں اگر دنیا پہ ایک نگاہ دوڑائیں نا تو اس وقت مسلمانوں کے بعد جو سب سے بڑی آبادی ہے وہ مسیح ہیں یا یہودی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے مسلمانوں کے آپس کے قدر مشترک ہے ان کے درمیان تو ہے ہی نہیں وہ قدر مشترک، بہت زیادہ فاصلے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دونوں متحد نظر آتے ہیں ہر جگہ۔ میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہم جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں نا، میں یہ کہتا رہتا ہوں کوئی میرے اپنے مسلک والے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، میں یہ بڑے برملا کہتا ہوں کہ حضور کے دور میں کون سا فرقہ تھا مجھے بتائیں، حضور کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کون سا فرقہ تھا؟ اس بات پہ کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرکز تھا مسجد نبوی، کتنی مقدس تھی، وہی عبادت کا گھر بھی تھا، وہاں یہ اصحاب صفہ بیٹھ کے درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا، اور سب سے بڑا مرشد کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بزرگوار ہستی وہ تھے، وہی درگاہ بھی تھی، اور وہاں سے وعظ و نصیحت وہ تھی، وہی امام بارگاہ بھی تھی، یہ سب کچھ وہی تھا، اور بعد میں سب اکٹھے پڑھتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی حضرت ابوبکر حضرت علی الگ الگ نمازیں پڑھیں، اور اس کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، دیکھیں اختلافات یقیناً کچھ نہ کچھ تھے، لیکن کبھی دیکھے کہ علی الگ مسجد میں نماز پڑھنے جائے، ابوبکر الگ مسجد میں نماز پڑھنے جائے، نہیں اکٹھی پڑھتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کی بدبختی اس وقت ہو گئی ہے جب ہم فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اور تقسیم ہونا اختلاف میں نے پہلے کہا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن تقسیم ہونے کے بعد ہم نے مدرسے الگ بنا لیے، ہم نے مسجدیں الگ بنا لی، ہم نے درگاہیں الگ الگ بنا لی۔ جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا دشمن کو موقع ملا کہ وہ درگاہ ان کی ہے، یہ درگاہ تمہاری ہے، تم نے اپنی درگاہ کے لیے کام کرنا ہے، انہوں نے اپنی، جب یہ مدرسہ ان کا اپنا میرا اپنا، مسجد ان، اب تو افسوس ہے میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پہ، میری عادت ہے میں اہل سنت کی مساجد میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں اور جماعت کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن کئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مسلک کے لوگ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ وہ یہودی اور مسیح دیکھیں جو ہمارے دشمن بن کر جناب کیا کر رہے ہیں، اور ہم آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خیانت ہے امت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کی شریعت کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ۔ آئیں مل کر اکٹھے چلیں، معاشرے کے جوانوں کو ہم یہ سبق دیں کہ ہم ایک ہیں، ہمارے اندر فرق نہیں ہے، فقہی اختلافات ہیں، اگر یہ کریں گے میرے خیال میں امت کے لیے مفید ہے، پاکستان کے لیے بہت زیادہ۔ بہت شکر گزار ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب آپ کا، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب بخاری آپ کا، جناب مولانا عارف حسین صاحب واحدی آپ کا۔ بڑی خوبصورت اتحاد و اتفاق پر گفتگو ہوئی، کاش اس گفتگو کو ہم اپنے قلب و روح میں سما لیں اور معاشرے میں جتنے اسلامی مکاتب فکر ہیں وہ آپس میں باہم شیر و شکر ہوں، کیونکہ بنیادی تعلیمات ایک ہیں، اور باہم شیر و شکر ہو کر
پھر جو ایون غیر مسلم ہیں ان میں بھی محبت بانٹیں. بالکل. تو مزہ تو معاشرے میں جینے کا پھر ہے. یقیناً ناظرین اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ جس پہ بات کرنا جس کو عملی طور پر اپنانے کی ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. جانے سے پہلے ایک اختتامی کلام قاری صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. مدعا چہرہ مرآنی کا مدعا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ اور یہی چہرہ نشان وجہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ مرآنی کا مدعا چہرہ مرنے والوں کی آخری خواہش مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ میرے آقا مجھے دکھا چہرہ مرآنی